बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास आपसे मुखातिब है। हैदर टीवी कनाडा के प्रोग्राम एनरूट कनाडा के साथ आज हम दोबारा हाजिर हैं और मेरे साथ टोरंटो के मायानाज इमिग्रेशन लॉयर मिस्टर ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज का जो मौजू है वो है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड एप्लीकेशन। तो आइए ज़ीशान रज़ा साहब से बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम सलाम। जैसा कि पिछले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए, तो आज का जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड एप्लीकेशन। जी, तो इसमें आप हमारे देखने वालों को बताइए कि किन सूरत हाल में कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अप्लाई कर सकता है। जो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड्स जो एप्लीकेशन है वो सबसे आखिर प्रोसीजर है। अगर आपके पास कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं रहा आपके पास, राइट, सो आपके पास जो आखिरी जो रास्ता है वो है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड्स एप्लीकेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका जो बाकी इमिग्रेशन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ आपका, जब फॉर एग्जांपल आप कनाडा में आए, आपने आपने काफ़ी कोशिश किया, फॉर एग्जांपल आपने वर्क परमिट के लिए या कोई LMIA के लिए, और फॉर एग्जांपल आपका एक्सपायर हो गया और आपके पास कोई रास्ता नहीं है पर, और यहाँ आपने टाइज भी बनाए, यहाँ आपका फैमिली भी है, सब है यहाँ, जी, सब काम करे, सब इस्टेब्लिश्ड है यहाँ, राइट। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया फिर आपका कोई स्टेटस नहीं रहा, फिर आपको पता है लाइक मेरा स्टेटस एक्सपायर होने वाला, पर मैं क्या करूँ। अच्छा, से मैं या आपने रेफ्यूजी के लिए अप्लाई किया, वो भी अगर वो भी नहीं अप्रूव हुआ, फिर सबसे एक और एप्लीकेशन ये ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड्स एप्लीकेशन पे। अच्छा, आपने लास्ट एपिसोड में पूछा था रेफ्यूजी के लिए में क्या ऑप्शन है, अगर वो फेल हुआ, पर ये भी एक और ऑप्शन है। अच्छा, इवन अपोज टू फेडरल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इवन बिफोर दैट यू हैव ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशन ग्राउंड्स एप्लीकेशन आप भी डाल सकते हैं अगर आपका बाकी विजिटर जैसे बाकी इमिग्रेशन कैटेगरीज रिफ्यूज़ हुआ, पर ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक। तो इसमें जैसे आपने अभी फरमाया कि अगर रेफ्यूजी क्लेम आपने किया और वो अप्रूव नहीं हुआ फॉर एनी रीज़न, तो लास्ट आपका चांस ये है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन, लास्ट रिसोर्ट। ठीक ठीक। तो इसमें लाइक जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ये नहीं कि ज़रूरी है कि आपने रेफ्यूजी क्लेम करके आप कनाडा में मौजूद हैं, अगर विजिट वीज़े पर हैं या किसी और उस पर हैं, वर्क परमिट पे, और उस सूरत में अगर ये आपका स्टेटस जो है वो बरकरार नहीं रहता है, तो उस सूरत में भी आपने जैसा भी फरमाया कि अप्लाई कर सकते हैं। जी, अप्लाई अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, राइट। सो फॉर एजेंसी आपने ये दिखाना, अगर मैं वापस जाता हूँ अपना जहाँ से मैं आया हूँ अपने मुल्क जाता हूँ वापस, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी वहाँ नहीं है, बिकॉज यहाँ मैं यहाँ इस्टेब्लिश था, या मैं टैक्सेस मैं यहाँ दे रहा था, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा था, यहाँ मेरी जैसे अगर आपके पास फैमिली है, जी, मेरे बच्चे भी इस्टेब्लिश है, वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी या स्कूल जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एजेस। जैसे मेरी मिसेस वो भी काम करती है, वो भी जॉब, वो भी इस्टेब्लिश्ड है। हमने यहाँ घर भी लिया, हमने खरीदा भी घर यहाँ, राइट, and we're very established, and we volunteer with the community too, and alhamdulillah we are very set in Canada. अगर हम चाहते पर हमारा पूरी ज़िंदगी वहाँ ख़राब होना, हमारा जो जितनी हमने मेहनत की यहाँ आकर कनाडा में, ये सब कुछ ज़ाया होना, राइट। अगर हम वापस जाते वहाँ भी वहाँ कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, राइट, पर आपने ये दिखाना, राइट। सो अगर एक्सेप्शनल सर्कल ये होता है, अगर इफ़ यू हैव एनी यंग चिल्ड्रन, अनदर वन, राइट, इट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चे यहाँ का पैदाइश हुआ, राइट, इनको तो कैनेडियन हो गया, वो कैनेडियन सिटीजन हो गया, बाय बर्थ कैनेडियन सिटीजन हुआ, राइट। फिर अगर आप इनके लिए रुकना चाहते हैं, पर जैसे द बेस्ट इंटरेस्ट माई चिल्ड्रन आई वांट टू स्टे, सो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ from Canadian Immigration Canada that and at the hearing that I be approved on the grounds the best interest of my children. इनके लिए, इनके best interest के लिए, इनको preserve करने के लिए, that I should get permanent residency under the agency application, right? लेकिन बच्चों का तो ये है कि अगर वो लाइक बाय बर्थ कैनेडियन है, लेकिन वो अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो तो स्पॉन्सर नहीं कर सकते पेरेंट्स को, लेकिन ये कि अगर आपकी ये सर्टेन एज 18 साल है या उससे ज़्यादा है, पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम सेपरेट है वो भी एक फैमिली क्लास का अंदर आता है, वो भी एक लॉटरी सिस्टम भी है। ओके, लेकिन वो 2020 से अभी बंद है। अच्छा, वो अभी खुला भी नहीं 2020 से। अच्छा, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट नहीं, बिकॉज अभी काफ़ी बैकलॉग है, राइट। पर वो अभी तक वो लोग को बुला रहे पेरेंट्स को, वो अभी तक वो इन्विटेशन दे रहे जो
جن لوگوں نے 2020 میں اپلائی کیا. لیکن شاید دس میں بی لیڈ ٹو our next question. لیکن جو شاید آپ کا نیکسٹ کوشچن یہی ہے بیسٹ ٹائم کون سا ہے, بیسٹ ٹائم کیا, رائٹ. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایچ این سی کے لیے اپلائی کرنا, آپ نے یہ دیکھنا, جیسے میں نے کہا لاسٹ ریزورٹ آپشن, رائٹ. آپ نے دیکھا تھا فار ایگزامپل موسٹ کامنلی یوز فار دیز ایج, ابھی ہم پیرنٹس کا بات کر رہے تھے, رائٹ. اگر کوئی ماں یا باپ یہاں کینیڈا میں موجود ہے ابھی, جیسے ویزا پہ یا سپر ویزا پہ اپنے بچے کے ساتھ, اینڈ وہ ایلڈرلی ہے, ڈپینڈنٹ ہے, رائٹ. انہوں نے یہاں کافی سال سے کینیڈا میں ہے, رائٹ. اگر وہ لوگ واپس جاتے پاکستان یا انڈیا اور جہاں سے وہ آئے, اگر وہاں کوئی نہیں ہے, فار ایگزامپل بچے سب یہی ہیں, گرینڈ کڈز بھی, بچے بھی سب ہیں یہاں, سب ہے جی. وہاں انہوں نے کافی سال سے نہیں کہ وہ کہتے ابھی ہم واپس جائیں گے, پر کون ہے وہاں, وہ کہتے ہم کو یا وی نیڈ فزیکل ڈپینڈنسی, مینٹل ڈپینڈنسی, رائٹ. وہ کہ زندگی ہمارا فیملی بچے کے ساتھ ہے. اگر میں نے ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ جانا لی, میرے بچے مجھے لے کر جا سکتے, رائٹ. اگر میں ان کے گھر میں رہ رہا ہوں, رائٹ, وہ میرے اکاموڈیشن, کھانا, سب کچھ, رائٹ, وہ لوگ میرے سنبھال رہے ہیں. ہم جب اگر میں ایلڈرلی ایج میں کیا کروں, پھر اسی بیسس پہ ان لوگوں کے لیے ہم ایچ این سی اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, رائٹ. تو شوئنگ دیٹ وہ لوگ یہاں اٹیچ ہیں, انہوں نے یہاں لائف بنایا کینیڈا, وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہے, وہ کوئی برڈن نہیں ڈالیں گے گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, وہ آلریڈی اپنا بچے کے ساتھ رہ رہے گھر پہ, لائبلٹی, وہ اپنے گرینڈ بچے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو اسکول لے کر جاتے ہیں, اسکول سے واپس لے کر آتے ہیں, رائٹ. اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہے, اگر ان کا کچھ ایمرجنسی ہو وہ بچے ہے ساتھ دیکھنے کے لیے, ان کا اکاموڈیشن, ایز آئی مینشن, ان کا کھانا پینا, رائٹ, سب کچھ, رائٹ. ان کا ٹرانسپورٹیشن, میڈیکل ایکسپینسز, سب کچھ بچے دیکھ رہے, رائٹ. جتنی بھی نیسیسٹیز آف لائف ہے, بیسک نیسیسٹیز, وہ سب کچھ ان کے بچے, ایڈلٹ بچے دیکھ رہے, رائٹ. رائٹ. سو اس لیے وہ اسی بیسس پہ وی کین اپلائی فار ہیومینیٹیرین کمپیشن گراؤنڈس, اسی بیسس پہ, رائٹ. پھر لوگ چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس پرمنٹلی ان کے ساتھ رہو, پھر ہر سال ان کا ہر 6 مہینے انہیں ایکسٹینڈ نہیں کرنا ویزا, رائٹ. یا اگر سپر ویزا پہ, اگر پھر انہیں واپس نہیں جانا, پھر انہیں ری اینٹر کرنا, یا پھر انہیں سپر ویزا وہ کہتے صرف ہم صرف فائنلائز کریں ان کے پی آر کے لیے, ہم پرمنٹ ریزیڈنٹ کے لیے اپلائی کریں. ایک آپشن تھا پیرنٹ اسپانسرشپ, وہ ابھی بند ہے کافی سالوں سے. اور جو separate another option is agency grounds, but thing is اس کا یہ نہیں مطلب اگر وہ آپشن بند ہے اس کا یہ سیکنڈری آپشن یہ نہیں ہے. اگر یہ جیسے ریفیوجی وہ جینوئن کلیم ہے, ایجنسی اس کو بھی جینوئن کلیم ہونا چاہیے. اچھا, اگر جینوئن کلیم ہے پھر آپ ایجنسی, اس کا یہی مطلب ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ گراؤنڈس. بالکل, اگر ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈس کا ریزنس ہے, اگر آپ ایون آپ جیسے ریفیوجی میں آپ یہ فیئر آف لائف, فیئر ٹارچر, اس کو یہ بھی اپلائی کر سکتا ہے ایجنسی کا. اگر میں واپس جاؤں گا وہاں, I'm fear that I won't be able to live, right. Yes, even though I have a fear of my life as well, maybe some of the criteria overlap from refugee status and HNC, but HNC is mostly on compassionate grounds. اگر واپس جاؤں وہاں میری زندگی نہیں ہے, صحیح, میرے پاس کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے جی, میرے پاس کوئی جو میرا مدد کر سکتا ہے, کوئی میرے ضرورت وہ دے سکتے, رائٹ. زندگی کی ضروریات وہ کوئی بھی نہیں وہ مجھے دے سکتے جو یہاں مجھے مل آلریڈی, رائٹ. یہ اس کا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے اس کے اپلائی کرنے کے لیے؟ اسٹینڈرڈ کرائٹیریا یہی ہے, آپ نے دکھانا آپ کے پاس ایک you don't have any other option but agency, آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں آپشن کینیڈا میں یہاں رہنا apart from agency. اسٹینڈرڈ یہی ہے, رائٹ. آپ کو اگر آپ نے یہیں رہنا, اپنے compassionate grounds پہ رہنا, basically as I just mentioned, based on your needs, your physical needs, your mental needs. بالکل, رائٹ. کوئی فزیکل میں یہ ڈسیبلٹی ہے, آپ خود یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے, اور اگر آپ کے بچے یہاں, adult بچے اور گرینڈ بچے, children بھی یہاں ہیں, رائٹ, وہ آپ کو لے کر جا سکتے ڈاکٹر پہ. They could take you to the hospital, they could take you for the appointments, right. They could take you, right, to the pharmacy, whatever. They could get you, وہ اپنے آپ کے لیے دوائی لے کر آ سکتے گھر پہ, right. وہ آپ کا groceries, ضروریات, right. وہ آپ کو, for example, if you need even help going to the washroom, right, at least آپ کے گھر میں کوئی لوگ ہے, right, جو آپ کو اسسٹ کرے فزیکلی, رائٹ. ایون مینٹلی کوئی ابھی کسی کا مجھے ابھی فون آیا ایچ این سی کا, وہ پوچھ وہ کہ میرے امی کو ڈپریشن تھی. اچھا, رائٹ. بٹ لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ کافی امپروو ہوا یہاں کا کمپیئر ٹو when she started she seen ڈاکٹر, پر لیکن ٹائم کے بعد یہاں ان کا فیملی, she spent time with her grandkids اور اپنے بچے گرینڈ کڈس کے ساتھ, ان کے ساتھ وہ بزی رہا. وہ اکیلی تھی پاکستان میں, وہ ودو تھی, رائٹ. ان کا ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو گیا, وہاں اکیلی تھی پاکستان میں. وہ بچے بڑے ہو گئے, سب کا شادی ہے, سب کا اپنی زندگی, وہ وہاں اکیلی تھی. بالکل, وہ وہاں ڈپریشن میں چل گئی, پھر یہاں آئے,
پھر یہاں نے بھی ڈاکٹر دیکھا جب وہ شروع میں آئے تھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز her with severe depression but they can over time they said doctor says ان کی کنڈیشن امپروو ہو رہی ہے. پھر لیکن اسی بیسس پہ فار ایگزامپل وی کین سے ٹھیک ہے اگر وہ واپس جاتی ہے ان کو وہی کنڈیشن وہی ہونا پھر ڈیٹیریٹ ہو ان کا مینٹل ہیلتھ ان کا فزیکل ہیلتھ رائٹ. پھر اس لیے وہ اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں ان کا زندگی یہاں ان کے بچے ہیں ان کا بیسکلی فار ہر اون فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ اس لیے کینیڈا بہتر ہے پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. ٹھیک رائٹ. زیان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہیئرنگ پر کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ ہاں جب امیگریشن دی ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشن گراؤنڈز جو ہیئرنگ ہوتا ہے وہ ہم نے اس دن ہم لوئر کا بہت مشکل دن ہے. اچھا. لوئر کے اوپر ہے پوری برڈن رائٹ سپورٹ. ہاں جی اس دن پوری اس دن جو لوئر جس نے کام کرنا وہ پوری تیاری کر کے آتا ہے اس دن رائٹ مہینہ کام تیاری کرتا پر پوری وہ کیس بناتا پورا اپنے سبمیشنز وہ تیار کرتا اپنے وہ ثبوت لے کر آتا ساتھ اپنا جو کوشچن سوال جواب جو جیسے جو دا مین ایپلیکینٹ ان سے پہلے انٹرویو کی تیاری کرتے ان کے ساتھ میں نے یہ کوشچنس پوچھنا آپ سے رائٹ ہم جواب نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہم کوشچنس پوچھیں گے پر آپ نے سچ بتانا ہے رائٹ جو آپ کا ہم نے آپ کا اپلیکیشن میں ہم نے بیان کیا وہ آپ نے بیان کرنا ہیئرنگ کے سامنے جو جج کے سامنے رائٹ وہ یہ کوشچن آتے پر سب سے پہلے میں کوشچن کروں گا بیکاز دیر از اورل ٹیسٹیمونی رائٹ دو قسم ہوتا ہے ایک ہے ریٹن ٹیسٹیمونی ایک ہے اورل ٹیسٹیمونی. یہ اورل ٹیسٹیمونی سے ایسے میں سوال کروں گا اور ایسے وہ جواب دیں گے جو پوری ہمارے سامنے یہ اسٹوری آنا ہے کہانی آنا جی اور جو پوری ڈیٹیلس کے ساتھ پھر جج کے سامنے آنا پھر ہم ایسے پوچھیں گے what happens if you go back to Pakistan for example جو ہم بات کرتے ہیں جیسے one of the mothers had depression اگر آپ کا کنڈیشن کیسے تھی آنے سے پہلے وہ کہتے میں I was diagnosed with severe depression میں وہاں اکیلی تھی وہاں میں مینٹل ڈپریشن میں جا رہی تھی بیکاز وہاں بچے سب آ رہے تھے میں یہاں تھا میں بہت مشکل میں تھی وہاں میں اکیلی تھی پوری گھر میں خود ہی سنبھال رہی تھی اور میرے لیے بہت مشکل تھی یہاں آ کر میرا کافی ہیلتھ امپروو ہے کینیڈا میں رائٹ اپنے بچے کے ساتھ سب کا ان کا میرا ان کا فزیکل سپورٹ ہے ان کا مینٹل سپورٹ بھی ہے میرے پاس اور کافی میرا یہاں بہتر ہے میں اپنا گرینڈ بچے کے ساتھ بھی بزی ہوں ان کے اسکول میں لے کر جاتا ہوں پک کرتا ہوں ان کا ہوم ورک کے ساتھ میں ان کا ہیلپ بھی کرتا ہوں میں تھوڑا سا ان کا گھر بھی سنبھالتا ہوں میں بھی اپنے آپ کو بزی بھی رکھتا ہوں یہاں بھی کمیونٹی کے ساتھ ہوں رائٹ تھوڑا سا دوسرے بھی لوگ جو سیم پھر at least I have وہ کہتے ایک قسم کا مجھے بیک بون سپورٹ مل گئی یہاں کر رائٹ پھر یہ ہم نے سوال جواب ایسے کرنا ہے سو یہ بیان ہو سکتا کورٹ میں پھر ہم نے ایویڈنس بھی دکھانا رائٹ ہم نے پھر یہ دوسرے وٹنس کو بھی لانا رائٹ بیٹا کو بھی ہم بلائیں گے ٹھیک ہے آپ ایز اے وٹنس یو ٹیل in your story ٹھیک ہے you want your mother to live yes I want my mother here وہ کہتے وہ she's very involved with my kids my grandkids right so not her grandkids his kids or her grandkids right پھر وہ ماشاءاللہ وہ کافی ہیلپ کری ان کا ہیلتھ بھی بہتر ہے ہم ان کا ہیلپ کرے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ کوئی برڈن نہیں ڈالیں گے گورنمنٹ کے اوپر بیکاز ہم ان کو پوری ایکسپینسز سنبھال رہے بیسک نیسیسٹیز رائٹ پھر ہم we'll refer to exhibits any reference letters coming from any جیسے اگر یہاں community center میں involvement ہے وہ وہاں سے because she's an active volunteer at the community center she's busy here right we appreciate her service right پھر ہم reference letter بچے سے لیں گے اپنے neighbors سے ان کے colleagues سے right. تو کیا یہ بچوں کا جس وقت یہ پیرنٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ بچوں کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں جاب کر رہے ہیں کتنی آپ کی سیلری ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے سوالات بھی That's usually for maybe like for super visa purposes because I know that this is for permanent residency. اچھا right for permanent residency they'll still get the benefits for example اگر کسی کو ضرورت ہے help کی they still allowed to ask for help from the government right وہ پھر بھی help کرتے but لیکن وہ ہم دکھا سکتے لیکن that she won't be a burden as میں نے mention کیا right تو اسی طرح ان کو ہیلتھ کارڈ excuse me yeah اب جب ان کو permanent residency approve ہو جائیں گے پھر ان کو وہی بینیفٹس ملیں گے اچھا ہیلتھ انشورنس SIN number to work right اس کو جو بھی facilities are right as a permanent resident she'll get all of them immediately once she's approved permanent resident right اچھا in Canada. جیسا صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سا بہتر طریقہ ہے ریفیوجی یا HNC؟ یہ circumstance کے اوپر ڈپینڈ ہے رائٹ اگر جیسے میں نے بات کیا ریفیوجی از fear and prosecution of life اور جو HNC ہے وہ ہے humanitarian compassion grounds پہ آپ رہنا چاہتے ہیں کینیڈا. اچھا اگر دونوں بھی ہو سکتے رائٹ سو میننگ اگر آپ کا ریفیوجی فیل ہوا اگر جیسے ہم نے پہلے شروع میں بات کیا تھا رائٹ اگر ریفیوجی اسٹیٹس وہ آپ کا ہیئرنگ میں انہوں نے اپروو نہیں کیا انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا آپ کا کلیم پھر اس کے بعد آپ کو ایک اپرچونیٹی HNC
اچھا وہ ٹھیک ہے فیڈرل کورٹ کا بھی ہے, سپریم کورٹ آف کینیڈا تک آپ جا سکتے, لیکن ایون یو ہیو HNC ہیومینیٹیرین کمپیشن گراؤنڈ. سب ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ٹھیک ہے میرے ریفیوجی اپروو نہیں ہوا لیکن میرے بچے یہاں رہ رہے, وہ اسکول جا رہے, ایک میرے بچے کا شاید یہاں بھی پیدائش ہے, آئی نیڈ ٹو اسٹے فار مائی کڈس, بیسٹ انٹرسٹ مائی چلڈرن, ہم نے یہاں مکان بھی لیا, میں یہاں جاب کر رہا ہوں, رائٹ, میں ٹیکسز بھی دے رہا ہوں یہاں, جی, I have no criminal record. اگر کوئی وقت میں I'm a law-abiding claimant, right, they say, or I'm a law-abiding person. I have no incidents with the law until present, right? So اسی بیسس پہ آپ HNC کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ کا genuine need ہے ریفیوجی کے لیے, اگر آپ religious persecution کے لیے, آپ کو جیسے آپ نے you're ethnic minority, right, you are or you belong to a certain political party یا کوئی religious what's it called background سے آپ آتے ہیں, جی, اسی بیسس پہ آپ refugee کے لیے اپلائی کر سکتے. But لیکن if it's more have to do with the compassionate grounds cases, سے آپ کے بچے یہاں رہ رہے, آپ کا دوسرا ویزا ریجیکٹ ہوا یا کوئی ایکسپائر اور آپ کو پتہ آپ نہیں جا سکتے اور for whatever reasons, and شاید اسی کیس میں maybe HNC شاید آپ کے لیے بہتر آپشن ہے. رائٹ. تو اس میں ایک سوال اور یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ HNC میں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں آلریڈی, اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس ورک پرمٹ ہے, اور یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ ہیلپ فل رہتے ہیں اس کیس میں, یا جو لوگ نے HNC کے لیے اپلائی نہیں کیے یا اپلائی کر رہے ہیں, جو اپلائی کر رہے ہیں, جی, جو پہلے سے, لیکن جو میں آپ کو یہ بتانا تھا, جو ریفیوجی میں آپ کو فورن ورک پرمٹ ملتا ہے, جی جی, لیکن HNC میں آپ کو فورن نہیں ملتا ہے, فوراً نہیں ملتا ہے, آپ نے ہیئرنگ تک انتظار کرنا. اوکے, اگر آپ کا اپروو ہوا پھر آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس ایشو کریں گے, پھر آپ کو سن نمبر پھر آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے. اچھا, ریفیوجی اینڈ از فری آف کاسٹ, رائٹ, اینڈ جو HNC آپ اس کا اپلیکیشن فی ہے, فیس ہے پر ایپلیکنٹ, اچھا اچھا, رائٹ, اس کا تقریباً $1,000, $40,000, یہ گورنمنٹ کی فیس ہے. ہاں جی, گورنمنٹ پرمنٹ ریزیڈنسی فیس, رائٹ, اگر اپروو ہو گیا, رائٹ, اور HNC کا, رائٹ. سو اسی ڈیوریشن میں آپ نہ جاب کر سکتے نہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے, رائٹ, جب تک آپ اپروو نہ ہو, جی جی, پھر آپ کو آپ کام کر سکتے ہیں, پھر آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے, رائٹ. اچھا, یہ ڈسٹنکشن ہے بٹوین ریفیوجی اسٹیٹس اور HNC. ریفیوجی اسٹیٹس میں آپ کو فورن ملتا ہے ایز اے کلیمنٹ, یہ بینیفٹس, لیکن HNC میں جب تک آپ کو ڈیسیجن نہ آ جائے اس ٹائم تک آپ کام بھی نہیں کر سکتے, آپ کو ہیلتھ بینیفٹس بھی نہیں ملیں گے. اوکے, تو اس صورت میں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو پے بائی, ہاں جی, یو ہیو ٹو پے, یا آپ کو آئی تھنک اف یو ہیو انشورنس, رائٹ, یو ہیلتھ انشورنس کور کریں. ہاں جی, اگر آپ کے پاس ہے, اگر نہیں ہے پھر دین یو آر لائبل ٹو پے فار دی میڈیکل. تو کوئی بھی صاحب اپنے پیرنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں HNC اگر جینیون کیس ہے, میں نے بات کیا, رائٹ, اگر جینیون, اس کا یہ نہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کا یہ نہیں مطلب اگر اسپانسرشپ نہیں ہو رہا, لاٹری میں نہیں آیا نام, رائٹ, اس کا یہ نہیں مطلب آٹومیٹکلی HNC ہے, رائٹ. وہ اگر جینیون کیس ہے, اگر آپ کہیں گے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, میرے باپ تھوڑے سے موبلٹی ایشوز آ گئے, اگر وہ واپس جائیں گے, ان کا کوئی وہاں ہے ہی نہیں, بھی کہ ہم سب بچے باہر آ گئے, رائٹ, کوئی لوگ وہی نا, سب اڈالٹس آ گئے, بہنوں وہ ان کا سب کچھ شادی ہو گئی, وہ بھی اپنے گھر میں چلے گئے, وہ بھی باہر چلے گئے, کوئی دبئی میں چلے, کوئی US میں آ گئے, کوئی کینیڈا میں آئے, پاکستان میں کوئی بھی نہیں رہ گئے, رائٹ, ایسے بہت فیملیز ہیں, رائٹ, جو پاکستان میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے, رائٹ, اور سب, اور کافی یہاں سیٹل کینیڈا میں. پھر آپ اسی بیسس پہ آپ سے کہ ٹھیک ہے, بیکاز آف دیئر ایج, بیکاز آف موبلٹی, بیکاز آف مینٹل ہیلتھ ایشوز ٹو, رائٹ, ان کو فیملی کو ضرورت ہے, رائٹ, دے نیڈ ٹو بی ود دیئر فیملی, اسپیشلی when they get elderly, رائٹ, رائٹ. پھر اسی بیسس پہ آپ ان کو HNC کے لیے اپلائی کر سکتے, based on the fact that for their mental and physical condition, based on those grounds, they could apply for that, right? So, like I mentioned, if they have, severe mobility issues, right? They need someone they need 24-hour supervision. Yeah, both elderly ہوگا, اگر 85 ہو گئے, 90 years ہو گئے, آپ کو پتہ ہے 85, 90 years, they need 24-hour supervision. Exactly. Right? And اگر بچے خود چاہتے ہیں ہم خود اپنے ماں باپ کا what's it called take care کرے, right? مگر اس میں ذہن صاحب جیسے اور کیٹیگریز ہیں امیگریشن کی, اس میں اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ ضعیف ہیں اگر ماں باپ, تو ظاہر ہے ان کی ہیلتھ کنڈیشن بھی ہوگی فار شیور کہ بیمار ہیں, کوئی کسی کو کوئی ڈائبٹک ہے, تو کوئی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, تو اس صورت میں یہ جو امیگریشن کینیڈا کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نگیٹو پوائنٹ تو نہیں جاتا کہ یہ جو صاحب یہاں پر رہ جائیں گے یہ لائبلٹی بن جائیں گے کیونکہ یہ آلریڈی ہیلتھ وائز ہی از ناٹ فٹ. ہاں یہ اچھی سوال ہے آپ کی, بٹ لیکن اس لیے نام ہے humanitarian compassionate grounds. Right. And the primary principle of Canada is, the safety and health
of everyone, right, in Canada, right? وہ ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتے آپ سے کہہ رہے especially during sponsorship. Let's take one step back and talk about جو parent sponsorship ہوتا ہے اسی میں you have to be working 3 years and اسی میں آپ نے میڈیکل رپورٹ بھی پرووائڈ کرنا ہے گورنمنٹ کو, رائٹ. اگر آپ ماں باپ کو آپ چاہتے ہیں ان کو انوائٹ کریں یہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ایز اے پیرنٹ اسپانسر, پر وہ ان کے میڈیکل ہسٹری ایگزامن کریں گے. اچھا. اینڈ اگر وہ کرتے وہ دیٹ دے ہیونگ سیویئر illnesses, yeah, severe medical, they have procedures already, coffee sensitive issues, right? They have some serious heart issues, right? So kidney issues, yeah, right? Per will reject criticism based on their current health condition, depending on the severity. Right. There's diabetes, blood pressure. So these are common, right? Right. These are illnesses, but these are manageable. Diabetes, blood pressure, and what's it called? Cholesterol, right? These are manageable, right? But they can do severe illnesses. For example, heart problem. So basically, they will reject under the parent sponsorship, right? Because inko pata liability ban jayenge jaise aapne baat kiya. But when it comes to H&C, now we're going back to H&C question jo aapne pucha. At the end of the day, agar if they're already in Canada, but H&C, they have to be in Canada. That's the difference though. Right. Wo sponsorship jo bahar se aa rahe, right? Who are coming from Pakistan, India, Dubai, anywhere, any other country in the world, right? Like an H&C, you could only apply within Canada. Inland application, yeah. So parents are already here. Aap history bata sakte, theek hai. They have severe illnesses, but we are helping them. We are paying for them. We're taking them to the doctor. Yeah, humne inka insurance bhi liya tha, right? Hum inko 24 hours assistance karenge. Par aap puri inko but that's the point of having a hearing. Par aap usi mein ab demonstrate kar sakte. Right, جج کے سامنے دیکھو ہم نے یہاں سے جب وہ کینیڈا آئے تھے انٹل پریزیڈنٹ ہم نے دیکھو ہم نے یہ کیا ان کے لیے یہ کیا ہم نے ان کو ڈاکٹر پہ لے کر گیا ہم نے یہ دوائی کو مینیج کیا ہم کو فارمیسی لے کر گیا اپوائنٹمنٹس پہ لے کر گیا ہم نے الحمدللہ ابھی تک وہ صحیح ہے ہم نے ان کو 100% ہم نے ان کو سپورٹ کیا یہاں پہ. But that's the difference, right? اس لیے وہ already موجود ہے پر آپ بتا سکتے دیکھو یہ پازیٹیو اب ہمارا جو ٹریک ریکارڈ دیکھو انٹل ڈیٹ, رائٹ. جی تو اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لائک جو پیرنٹس کو آلریڈی بچے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں بنیں گے. تو دس از دا پلس پوائنٹ. مگر یہ بتائیے کہ H&C میں صرف پیرنٹس کو ہی کر سکتے ہیں یا آپ کسی اور کو بھی لائک اپنے لائک آنٹ کو یا انکل کو یا کسی کزن کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, but they have to be in Canada. اچھا. ہم نے پیرنٹس اس لیے ہم نے ایگزامپل کہ وہ سب سے زیادہ وہ لوگ سب سے زیادہ جو میں خود کرتا ہوں امیگریشن موسٹلی فار پیرنٹس لائک H&C کسی کی بھی ہو سکتا ہے. اچھا. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچے کے یہاں کا پیدائش آپ یہاں آئے جی آپ کا ریفیوجی فار ایگزامپل ریفیوز ہو گیا آپ نے H&C کے لیے اپلائی کرنا ہے, رائٹ. You could be 30-40 years old, ٹھیک ہے آپ کے بچے میں 10-15 years old ہے, رائٹ. اس کے لیے آپ اپنے کے لیے H&C کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرا کوئی ہے ہی نہیں راستہ, میرے بچے یہاں سیٹ ہے اسکول میں ایک پیدائش وہاں باقی سب سیٹ ہے and I don't want to go back based on their interest, best interest. Right. کسی کو ہو سکتا ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا they have to be inland. H&C could only be an inland application. Back home سے نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, right? They have to be physically in person in Canada. اچھا ٹھیک. زین صاحب بہت شکریہ. آج کا ٹاپک جو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ آپ نے ڈسکشن کیا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت مفید معلومات ملی, خاص طور پہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ میں جس کا بھی ہے اس کو کینیڈا میں ہونا لازمی ہے. میرے خیال میں یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے, لیکن یہ کہ آپ نے اس بات کو کلیئر کیا اور پھر یہ کہ جو پوائنٹس مزید ڈسکشن ہوئے اس میں بھی آپ نے کافی لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین اپنے میزبان فروخ عباس کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ حاضر ہوں گے. ذیشان رضا شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آغاز کریں گے پروگرام کا. اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.